बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से एक खबर तवातर के साथ बाद सहाफ़ी दे रहे हैं कि अमेरिका से एक वफद इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट से मिलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया है। कभी बताया जाता है कि आज उनकी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हो गई है, कभी बताया जाता है कि आज सुबह फलां टाइम पे जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई है। ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये जो सब्ज बाग दिखाने वाली खबर है, इसकी कुछ हकीकत मैं आपके सामने रखता हूँ। लंदन के अंदर एक मैराथन रेस हुई है, उसमें ज़ाहिर है मेल फीमेल दोनों ने हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी भी कुछ शरीक हुए हैं। लेकिन एक खातून जो है उसको मरियम नवाज ने 5 लाख रुपए का इनाम दिया है। किस बुनियाद पे दिया गया है बगैर, ये खबर भी बड़ी आम है, इस पे बात करते हैं। फैसल फरीद एडवोकेट जो फवाद चौधरी के भाई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, और आजकल उनको ज़रा दूर कर दिया गया है। तो उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके हवाले से, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद आपको इल्म है कि मुतअद्दद गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सारी चीज़ें जब भी हम जज्बातीपन का मुजाहरा करने के बजाय अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, और वो कई दफ़ा ऐसे हकायक होते हैं जो बंदे को तल्ख लगते हैं, लेकिन हकीकत वही होती है। यानी अब इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही जो आम लीडरशिप थी वो गिरफ्तार हो गई। एक खला पैदा हुआ। उस दौरान जो लोग थे वो जितने मुतहरक हुए, और टिकटों के मामले के अंदर भी बहुत टिक टिक हुई। यानी जिनकी अंदर अडयाला जेल में रसाई थी, ना तो इमरान खान को एक एक टिकट जिसको दे रहे हैं उसका चेहरा याद है, ना हर बंदे का कोई 200 400 जो बंदा है उसका ना नाम याद है, फिर पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। तो अल्टीमेटली जो है वो क़यादत को उन्होंने इख्तियार दिया, और किसी ने हल्का फुल्का बताया, बाहर आके उसने कह दिया मैंने फलां का जो है वो कर दिया है, और इमरान खान ने कह दिया उनकी मंजूरी हो गई है। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान सब लोगों को बाई फेस या बाई नेम तो नहीं जानते, तो वो टिकट मिले, वो इलेक्शन भी उनमें से चंद एक जीत गया, कुछ फॉर्म 45 के तहत जीते, लेकिन फिर वो उनको हरा दिया गया। तो अब ये जो खला फिल किया गया, फिर मजीद सख्तियां हुई तो इनमें भी छांटी हुई। किसी का कोई मुकदमा, किसी का कोई मुकदमा जब बने तो वो आपको एहतजाज के अंदर, एहतजाज के लिए फिर भी जो लोग बचते हैं वो किसी भी जमात के वो नजरियाती और फिक्री लोग होते हैं। और याद रखें, MNAs MPAs, अभी अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ना होती तो यहाँ से बहुत सारे, मैं कहता हूँ यानी कई दर्जन, वो इस तरह के सख्ती के माहौल के अंदर तो वो तकरीबन छोड़ के जा चुके होते हैं। हमने काफ लीग बनते देखी है, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनते देखी है, तो ये पाकिस्तान की तारीख है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने कमिटमेंट्स दी हुई थी कि भाई हमें लड़ने दो, बाद में जो आप कहेंगे हम मान जाएंगे, लेकिन फिर वो क्यों रुके हैं? क्योंकि भाई अवाम ने जो रिस्पांस दिया है उसने उनको रोका है। अब यहाँ पर जो है वो PTI के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, हर छोटे मामले पर भी सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग शुरू होती है, जो यानी एक इख्तलाफ राय का मार्जिन भी नहीं देते, और जज्बाती ज़ाहिर कारकुनान तो होते हैं, तो वो फिर लग जाते हैं। अब इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ में कई ग्रुप बने हुए हैं, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ग्रुपिंग है, उसमें पंजाब के अंदर भी सूरत हाल है, मरकज के अंदर भी सलमान अकरम राजा और जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है, यानी जो वहाँ की लोग हैं, उनका आपस के अंदर कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर कौन मुखलस है कौन गद्दार है वो रोज बदलते रहते हैं।
تو ان حالات کے اندر جس کو بھی لیڈرشپ دی جائے، یا تو اس پہ اعتماد کیا جائے یا اس کی چھٹی کروائی جائے۔ اب بیرسٹر گور ہے وہ حالانکہ کمزور پچ پہ ایک اناڑی بندے ہیں۔ اب اناڑی بندے جب کسی بھی جماعت میں آتے ہیں تو پھر ان کے فیصلوں کے اندر اممیچورٹی نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کارکنان اور قیادت وہ اس وقت آمنے سامنے کئی محاذوں پہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ فیصل فرید ہے، کنفیوژن کنفیوژن کنفیوژن۔ تحریک انصاف کی غیر منتخب، نااہل، نالائق، کج فہم اور بزدل قیادت کا لایا عمل، ان کی نااہلی کا نقصان کس نے بھگتا، کون بھگت رہا ہے، کون بھگتے گا؟ صرف عمران خان اور کارکنان۔ 2 سال ہونے کو ہیں، اپنے 2 ٹکے کے فائدوں کے لیے جھوٹ بول بول کے خان کو گمراہ کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ لازمی بات ہے، یعنی آپ فواد چودھری سے بے شک اختلاف بھی کریں تو فیصل ایک ڈیڈیکیٹڈ، اور میں ان کو مخلص سمجھتا ہوں عمران خان کے حوالے سے، لیکن لیڈرشپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے سارے ان معاملات کو دیکھ کے تو وہ بھڑک کے بات کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے نا وہ لندن کے اندر آپ دیکھیں ایک میراتھن ریس ہوئی ہے جس میں دنیا بھر سے خواتین اور مرد حضرات شریک ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان سے بھی جو ہے وہ شرکت ہوئی ہے، پاکستان سے بھی۔ اچھا، اب وہ مونا عالم ہے، مونا خان سوری، یہ ایک خاتون ہے، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر، اور یہ لندن کے اندر بنیادی طور پر میراتھن ریس ہوئی ہے۔ 56,640 رنرز نے حصہ لیا اس میں، پاکستانی اور پاکستانی نژاد یعنی 42 رنرز شریک ہوئے ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانی بھی تھے اور پاکستان سے بھی۔ فائنل نتائج کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مونا خان مجموعی طور پر 45,196 اور خواتین میں 17,628 اور اپنی کیٹاگری میں 2,575 نمبر پر رہی ہیں۔ کیٹاگری آگے انہوں نے جو بنائی ہے، 42 پاکستانی رنرز میں یہ مونا خان 35ویں نمبر پر رہی ہیں۔ مونا خان نے مطلوبہ فاصلہ 5 گھنٹے 35 منٹ 50 سیکنڈ میں طے کیا۔ ناروے سے آئی پاکستانی ایمی میر 3 گھنٹے 52 منٹ میں میراتھن مکمل کی، پاکستانی خواتین میں پہلے نمبر پر رہے۔ ہیرا دیوان، عالیہ نصیر، عائشہ اختر، ماریہ عادل، سمینہ خان، ثانیہ ظفر اور علینا علی نے بھی مونا خان سے پہلا میراتھن مکمل کی۔ لیکن کیا ہوا کہ میڈل سب کو دیے جاتے ہیں جو بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ تو باقی تو پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر والے میڈل ہوتے ہیں، کہ لندن کے اندر یہ حصہ لیا گیا، اور مریم نواز یہاں پہ 5 لاکھ روپے انعام دے رہی ہیں اس مونا خان کو، جو الیکشن کہہ رہا ہوں، وہ تو 2000 یعنی یہ جو ریس ہے وہ ہار گئے ہیں۔ کیوں دے رہی ہیں؟ کہ انہوں نے وہاں پہ جو اوپر شرٹ پہنی ہوئی تھے نا، اس پہ مریم نواز کی تصویر تھی۔ اچھا، اب یہ ساری کہانی اویس حمید صاحب ہیں، روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور جنگ کی یہ بددیانتی انہوں نے شیئر کی ہے، روزنامہ جنگ کی، جس میں یہ لگایا گیا ہے، یعنی ہیڈنگ لگائی گیا ہے کہ لاہور، وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایتھلیٹ مونا خان لندن میراتھن جیتنے پر ملنے والا گولڈ میڈل دکھا رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ میڈل وہاں سب جو شرکاء ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور 8 خواتین سمیت 34 پاکستانیوں نے مونا خان سے پہلے لندن میراتھن پوری کی، لیکن یہ ان کو دیا جا رہا ہے چونکہ تصویر لگائی ہوئی ہے۔ تو اگر تو یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز اگر تو پنجاب گورنمنٹ کے خزانے سے ہے تو یہ زیادتی ہے، اور اگر وہ گھر سے دیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ ان کی تصویر لگی ہوئی تھی اس شرٹ پہ۔ تو یہ ان چیزوں پہ جو ایک میسج جاتا ہے کہ طبلہ نواز یا خوشامدیوں کو نوازنے کا، یہ نہیں جانا چاہیے۔
یہ افسوسناک ہے۔ اچھا، اب جو خبر ہے وہ ہے عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جلد عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ یہ چورن جو ہے نا، وہ ہم بھی جو خبریں آتی تھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوتا تھا، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اور جو ہے وہ استحکام کی طرف گئی ہے، جو موجودہ سسٹم ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں اس فائدے کو یعنی اویل کرنا چاہیے دونوں فریقین کو، دونوں ون ون پوزیشن کے اندر پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے، بہتر طریقے سے ہینڈل ہو۔ لیکن یہ اب ایک دوڑ ہے کہ خبر میں نے پہلے دینی ہے، جیسے ٹی وی چینلز کی دوڑ ہے کہ بریکنگ نیوز چلا کے وہ دینی ہے، اسی طریقے سے ہم جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہماری بھی دوڑ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی نہ کوئی امید والا جو چورن ہے وہ بیچنا ہے، چونکہ آپ بھی جو حقیقت ہوتی ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو گراؤنڈ ریالٹی آپ کو خبر دیں تو آپ سمجھتے ہیں یار یہ تو مایوس کر رہا ہے۔ بھئی حقیقت بتانا ہی ہوتا ہے، وہ مایوسی یا امید نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہاں پہ خبر دی گئی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، زبیر علی خان نے خبر دی، اور ان سے پہلے مظہر برلاس نے دی تھی، پھر اوپر میں جو ہے وہ نجم سیٹھی نے تڑکا لگا دیا، اور اس سے جناب پھر معاملہ چل پڑا۔ اب یہ خبر آئی ہے امریکہ سے کوئی وفد آیا ہے عمران خان سے، اور وہ دونوں طرف مل رہا ہے، اور پھر وہ خبر دونوں طرف جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ مظہر برلاس صاحب پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ پھر درمیان میں چھلانگ لگا کے آئے، انہوں نے چینل بھی ایک بنایا یوٹیوب، اور ان کو بھی چاہیے کہ ویورشپ ہو، تو وہ انہوں نے بتایا جناب 25 ڈیمانڈ تھی، 2 رہ گئی ہیں، ایک 9 مئی اور ایک فلاں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ عمران خان سے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اس پہ جو ہے وہ نہیں۔ اب عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا رہائی ہو جائے گی، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ تو یہ سارا جو کہانی ہے، عمران خان 4 باتوں پر ڈٹ گئے ہیں۔ قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں، عدلیہ کی آزادی پر بھی کوئی سمجھوتا قبول نہیں، کرپشن اور کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کروں گا، مکمل جمہوریت اور آزادی رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس وقت تک جو خبر ہے نا وہ یہ ہے، جو زلفی بخاری یا وہ بیر والے جتنے احباب ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی وفد عمران خان سے اس کی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہوئی، یہ اہم شرلیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، کوئی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہوئی، کوئی چیز اس حوالے سے حوصلہ افزا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی ایک بڑی تحریک جنم لے، پرامن جنم لے۔ تو یہ خبر کوئی نہیں ہے، ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے، ویسے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، کہ کوئی وفد آیا ہوا ہے اور شاید وہ بھی گول مول سے بات کر کے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف والے چھلانگے لگا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو امیدیں دلا رہے ہیں۔ بھئی کوئی اس وقت تک ایسی خبر نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر، اور یہ ایم اے ایک لگائی جا رہی ہے، اگر کوئی کل کو ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔